बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 23 जून और दिन है जुमेरात का। व्यूअर्स, 3 खबरों पर तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान के करीबी दोस्त पाकिस्तान के ताकतवर हलकों का पैगाम लेकर पहुंचे और खान साहब ने आगे से क्या जवाब दिया, इस पर तफसील से बात करेंगे। और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी एक शख्सियत का फोन टेप कर रही है। ये शख्सियत कौन है और ये क्यों किया जा रहा है, ये भी खबर प्रोग्राम में शामिल करूंगा। और कौमी सलामती कमेटी का इजलास, जहां पर जनरल फैज़ हमीद ब्रीफिंग दे रहे हैं और सितम ज़रीफ़ी ये है कि उस हुकूमत को ब्रीफिंग दे रहे हैं जो उनके बारे में एक ख़ास मौक़िफ़ रखती है। इस पर भी तफसील से बात करेंगे। और मरीम नवाज़ का ट्वीट, जिसमें उन्होंने इमरान खान को एक पैगाम दिया, और ये पैगाम क्या था, इस पर भी मैं रोशनी डालूंगा। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताते चलें इस शख्सियत के हवाले से। इमरान खान के दोस्त जो पैगाम लेकर कुछ रोज़ पहले पहुँचे और ताकतवर शख्सियत की तरफ से ये पैगाम लेकर पहुंचे, और इसका बुनियादी मकसद ये था कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी बहरान है इसे किसी तरह हल किया जा सके। ये शख्सियत कौन है और पैगाम क्या था, इसकी डिटेल पर जाने से पहले आपको बताते चलें कि लॉन्ग मार्च के वक्त पाकिस्तान के ताकतवर हलकों ने ये कोशिश की थी कि किसी तरह इसे टाल दिया जाए। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की इम्पोर्टेड हुकूमत थी जो चाहती थी कि फ़ौज और तहरीक इंसाफ के कारकुनान आमने सामने आए, एक एजिटेशन हो, लोग मरें, और फिर यकीनी तौर पर जो सेंटिमेंट है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ जाएगा और इसे फिर हम बतौर ईंधन यानी बतौर बारूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे और कहेंगे कि जनाब ये वो जमात है जिसने पाकिस्तान की आवाम को ताकतवर हलकों से लड़ा दिया। लेकिन वो साजिश नाकाम हुई और 3 शख्सियात ऐसी थी जिन्होंने ये पैगाम भेजा। और उस वक्त भी पाकिस्तान के ताकतवर हलके यानी फ़ौज इस्टेब्लिशमेंट ही चाहती थी कि किसी तरह मामलात को डिफ्यूज़ किया जा सके, टाइम बाय किया जा सके इस इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए। और फिर इम्पोर्टेड हुकूमत के बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके बयानात रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, जो गारंटीज़ मांग रहे थे पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की तरफ से, जो गारंटीज़ मांग रहे थे कि हमने अगर इमरान खान के खिलाफ कोई एक्शन लिया तो हमें एक सपोर्ट चाहिए होगी, जिसको इंश्योर किया गया इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। और इस्टेब्लिशमेंट की कोशिश ये थी कि खान साहब को पैगाम भेजा जा सके, उन्हें किसी तरह एंगेज किया जा सके और वक्त जो है वो बाय किया जा सके इस इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए। मुल्क की मईशत को संभाला देना है और फिर ऑब्वियसली जो हालात हैं, जिस तरह जिस समत में जा रहे थे, टकराव की सियासत, इसको किसी तरह डिफ्यूज़ किया जा सके, चूँकि मुल्क के अंदर एक बजट भी आ रहा था। अब व्यूअर्स, बहुत सारी ऐसी अटैम्प्ट्स की गई और सीरियस अटैम्प्ट्स की गई, चूँकि टाइम बाय करना था इस इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए। और अब ये जो शख्सियत हैं जो खान साहब के पास गई, इन्होंने क्या पैगाम भेजा और ये शख्सियत कौन है? ज़ियाउल हक साहब के बरखुरदार हैं एजाजुल हक साहब, जिन्होंने खान साहब के साथ जो गुफ्तगू हुई उसकी मुकम्मल डिटेल्स अब शेयर की हैं। अब ये कहते हैं कि इमरान खान से होने वाली मुलाकात में उन्हें यही पैगाम दिया कि मुल्क की खातिर मुक़्तदर हलकों से जल्द मामलात बेहतर हों, मैं कोशिश कर रहा हूँ और दोनों तरफ से बर्फ़ पिघलनी शुरू हुई है। अब इसका मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई ऐसी शख्सियत मौजूद थी जो चाहती है कि मज़ीद टाइम बाय किया जा सके। और मैंने मुतादिद इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके सामने ये हक़ाइक़ भी रखे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हालात और इनके ताल्लुकात पाकिस्तान की फ़ौज के साथ बेहतर होने चाहिए। और ये एक मुसलमा हकीकत है कि मुल्क के अंदर आप किसी सूरत भी हुकूमत नहीं कर सकते, हुकूमतें बनती हैं, हुकूमतें गिरती हैं, और इसमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का हाथ होता है। अब ये एक ओपन ट्रुथ है और इसके ऊपर अगर हम कहें कि जनाब ऐसा नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि ये हम अहमकों की जन्नत में रह रहे होंगे और हमें ये अब तस्लीम कर लेना चाहिए। अगर आप ये कहें कि आप अपने तौर पर एक हुकूमत बड़ी खड़ी कर लें, तो उसका एक हल है कि पाकिस्तान की आवाम, मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और पाकिस्तान की आवाम इमरान खान को 2/3 अक्सरियत दे दे, जो मुझे 2/3 अक्सरियत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। पंजाब के अंदर जो कुछ हो रहा है, ये बड़ा जो आर्गूमेंट हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, ये ऑन ग्राउंड जो रियलिटीज़ हैं उसके तनाजुर में मैं आपके सामने हक़ाइक़ रख रहा हूँ। कैसा लगता है कि शायद इसे इंजीनियर किया जाएगा, क्योंकि पंजाब गया तो फिर ये इम्पोर्टेड हुकूमत भी चली जाएगी, याद रखिएगा। और इसलिए ये इलेक्शन बहुत अहमियत का हामिल हो चुका है। पंजाब को सिक्योर करना है और इस इम्पोर्टेड हुकूमत को बचाने के लिए। व्यूअर्स, अब जो शख्सियात जो टाइम बाय करना चाहती हैं और खान साहब का मुक़्तदर हलकों के साथ जो एक लाइजोन और जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर होना क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है कि एक स्पेस मिल सकेगी
اگر آپ ایک خاص پوائنٹ پر آ کر, یعنی وہ پوائنٹ جس کے اوپر آپ بات کرنے کے لیے تیار نہ ہو, اور آپ کہیں کہ جناب میں نہیں مانوں گا, تو پھر معاملات ملک کے لیے خراب ہوں گے, پاکستان کی عوام کے لیے. میں جب ملک کی بات کرتا ہوں تو اس سے مراد میری پاکستان کی عوام ہے. دیکھیں 2 ماہ کے اندر حالات کتنے خراب ہو گئے. مہنگائی کا کوئی توڑ نہیں ہے کسی بھی سیاستدان کے پاس جو اس امپورٹڈ حکومت میں موجود ہے. مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ جو ملاقاتیں اور جو پیغامات بھیجنے کی جو وجہ ہے, چونکہ حالات کنٹرول میں نہیں ہے نا, اسی لیے یہ میسیجنگ ہو رہی ہے, مس کالز دی جا رہی ہیں, پوچھا جا رہا ہے, اور دونوں طرف سے ایک پیج پہ دوبارہ واپس آنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, اور جو امپورٹڈ حکومت کو کسی صورت قبول نہیں ہوں گی. جو حیرانگی کی بات ہے ویورز, اور افسوس کی بات ہے کہ جب آپ IMF سے کامیاب ہو جائیں تو اینکرز ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ جناب قوم کے لیے خوشخبری آ رہی ہے. اور خوشخبری کیا ہے کہ ہمیں مزید قرضہ دے دیا گیا. قوم کے لیے خوشخبری آ رہی ہے کہ چین نے $2 ارب جو ہیں اس کے کاغذات کے اوپر سائن کر دیا. قوم کے لیے مزید خوشخبری آ رہی ہے کہ قطر سے بھی کچھ لوگ آئے اور انہوں نے انویسٹمنٹ کا ارادہ کر لیا ہے, لیکن وہ پاکستان کی حکومت سے بات نہیں کریں گے. وہ ایک علیحدہ خبر ہے, وہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ آگے رکھوں گا کہ کیوں وہ شہباز شریف کی گورنمنٹ سے بات نہیں کرنا چاہتے اور پرائیویٹ سیکٹر میں ہی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ قوم کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. آپ کو قرضہ دیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ قوم کے لیے خوشخبری ہے. کاش یہ سیاستدان ہمیں یہ کہیں کہ ہماری امپورٹ میں کم, ایکسپورٹ میں اضافہ ہو رہا ہے. کاش یہ کہیں کہ ملک کے اندر مزید نوکریوں کا بندوبست کر لیا گیا. کاش یہ کہیں کہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ بے روزگار نہیں رہے گا. کاش یہ کہیں کہ ملک کے اندر مزید تعلیم کے مواقع جو ہیں وہ پرووائڈ کیے جائیں گے. کاش یہ کہیں کہ باہر کا سرمایہ کار ملک کے اندر آ رہا ہے, لیکن ہمیں بطور غلام یہ خوشخبریاں سناتے ہیں جو ہمارے بطور ایک قوم ہمارے اندر انجیکٹ چیز کی جا رہی ہے, اور وہ ہے غلامی, اور وہ ہے قرضہ لینے کی عادت. اور کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں مزید خوشخبریاں آ گئی, ملک کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں تو نہیں بہیں گی, لیکن قرضوں کی نہریں, اور قرضوں سے اس قوم کو ضرور ہم کھڑا کریں گے. تو خدا کا خوف کھائیں, یہ امپورٹڈ حکومت ہو یا کوئی بھی حکومت ہو, قرضہ کسی بھی ملک کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوتا. اب یہ بات پاکستان کے طاقتور حلقوں نے بھی ریلائز کی, اور اسی لیے بند کمروں کے اندر میٹنگز ہو رہی ہیں, اور یہ جو ملاقات ہوئی اور جو پیغام خان صاحب کے پاس لے کر گئے, یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے. اچھا, اب حالات سدھارنے کا کام تمام ادارے سب کو ساتھ بٹھا کر کر سکتے ہیں, کسی کے چاہنے یا نہ چاہنے کی بات نہیں. میرے سامنے پاکستان ہے, میری ریٹائرمنٹ کی عمر ہے, اس وقت منافقت اور جھوٹ سے کام لوں تو غداری ہوگی. ملاقات میں خان صاحب کو کہا کہ حالات بہتر کریں, اور ان کو بھی کہوں گا کہ سب کو ساتھ لے کر چلیں. اب دیکھیں حالات کس طرح صحیح ہوں گے, اس کا واحد حل یہ ہے کہ ملک کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن کروا دیے جائیں. خان صاحب یہ نہیں کہہ رہے کہ میری حکومت کو کیوں گرایا, مجھے کیوں نکالا. خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ امپورٹڈ حکومت کو کیوں لایا گیا. اگر آپ سنبھال نہیں سکتے تھے تو ہماری حکومت کو کیوں نکالا گیا. میں تو آپ کو بار بار کہہ رہا تھا کہ ملک کے اندر اگر معاشی استحکام آیا, سیاسی استحکام آیا, تو معاشی استحکام کے دروازے بھی کھل جائیں گے, اور آپ اسے پہ روک نہیں سکیں گے, عدم استحکام. اور پھر وہ آیا, اور ویورز وہ ایسا آیا کہ اس کی چیخیں ہمیں ہر طرف سے سنائی دے رہی ہیں. چاہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو, راستے تلاش کر رہی ہے. ہمیں سچ بولنا چاہیے, قوم کے سامنے حقائق آنے چاہیے. سیاستدانوں چیخیں نکل گئی ان کی کہ کس طرح اکانومی کو سنبھالا دیا جائے. یہاں سے لندن سے بیٹھ کر جو بڑے بھائی صاحب ہیں وہ معاشی ٹیم کو تبدیل کرنے کا عندیہ دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے چینج کر دو, اگر تم سے نہیں سنبھلتا تو کچھ نئے لوگوں کو لے کر آیا جائے. ویورز یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ کسی کے پاس کوئی حل موجود نہیں ہے. پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ ہمیشہ قرضوں پہ چلی ہے. ایک حکومت جاتی ہے, دوسری حکومت آ جاتی ہے, پچھلی حکومت کے قرضوں کو لینے کے لیے مزید قرضے لیے جاتے ہیں. آپ نے پاکستان کے اندر جو اکانومی تھی, جو معیشت تھی, اسے بہتر بنانے کے لیے انویسٹمنٹ کتنی کی, یہاں پر لوگوں کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے کیا کچھ کیا گیا, لوکل انڈسٹری کتنی جو ہے وہ پنپتی ہے, ہمارا انٹرنیشنل برانڈ مارکیٹ کے اندر کس لیول کے اوپر موجود ہے, کہیں پہ موجود نہیں ہے. جو دوست ہیں وہ آگے کیا کہتے ہیں میں آگے آپ کے سامنے مزید حقائق بھی رکھوں گا. لیکن ویورز مجھے بات کرتے کرتے کل کا ایک انسیڈنٹ یاد آ گیا. میں ایک کالج میں پڑھاتا ہوں یہاں پر, اور میں اپنی پی ایچ ڈی کو بھی پرسیو کر رہا ہوں, وہ ریسرچ کا ورک بھی میرے ساتھ چل رہا ہے. تو مجھے 1 سال ہو گیا, اور یہ غلطی اس کالج کی تھی کہ میرا جو کرمنل چیکس ہیں وہ انہوں نے نہیں کروائے. ایک خاص ٹائم ہوتا ہے, آپ نے اس ٹائم کے اندر
اس کو پورا کرنا ہوتا ہے، اور پھر اگر آپ نہیں کرتے تو obviously اس کی کچھ پینلٹیز ہیں، آپ کو مزید ٹائم دے دیا جاتا ہے۔ تو اب مجھ سے کہا گیا کہ آپ اپنا ڈی بی ایس یعنی جو کرمنل ریکارڈ، میں آسان آپ کے لیے کر رہا ہوں کہ یہ ہوتا کیا ہے، کہ آپ کسی کرمنل ایکٹیویٹی میں ملوث تو نہیں پائے گئے، آپ کا نام کسی انویسٹیگیشن میں تو نہیں ہے، آپ کے خلاف کوئی قانونی کارروائی تو نہیں کی جا رہی، کچھ پینڈنگ عدالتی معاملات تو نہیں ہیں۔ تو کرمنل ریکارڈ چیک کرنے کے لیے آپ ایک باقاعدہ یہاں پر ایجنسی ہے، اس کی ایک فیس ہوتی ہے، وہ چیک کرتے ہیں اور پھر آپ کو کلین چٹ دے دی جاتی ہے کہ جناب ایک سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا ہے کہ کوئی ہمیں اس شخص کے خلاف یعنی جو بھی ان کوشچن ہو ہمیں کچھ ایسا نہیں ملا اور اس کا ریکارڈ جو ہے وہ کلیئر ہے۔ اب اندازہ کریں کہ یہاں پر پڑھانے کے لیے آپ کا کرمنل ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہے اور آپ نے اپنے ملک کی باغ دوڑ ایک ایسے شخص کے حوالے کر دی جس کے اوپر اربوں روپے کی کرپشن کے الزامات ہیں۔ یہ کیسا نظام ہے؟ اسی لیے عمران خان یہ بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ میں چوکیداروں سے سوال کرتا ہوں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے سوال کرتا ہوں، نیوٹرل سے سوال کرتا ہوں کہ جب سازش ہو رہی تھی تو پھر آپ نے کیا کیا، اور چوروں ڈاکوؤں کو جو ڈاکہ ڈالنے کے لیے نیب قوانین کی ترمیم کی جا رہی ہے اور ہم سب خاموش ہو کر تماشا دیکھ رہے ہیں۔ وہ جو چیمپئن ہے، ٹویٹر مہارانی تھی پہلے، آج کل راج کماری ہے جاتی عمرہ کی، وہ کیا کہتی ہیں وہ بھی ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ آگے چل کے شیئر کروں گا۔ لیکن ویورز، یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر یہاں پہ پڑھانے کے لیے اگر آپ کا کرمنل ریکارڈ چیک کیا جا سکتا ہے تو پھر دوسری طرف پاکستان جو 22 کروڑ عوام کا پاکستان ہے، وہاں پر کسی قسم کا ریکارڈ جو ہے وہ چیک کیوں نہیں کیا جاتا؟ ویورز، خان صاحب سے جو ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے اندر مزید کیا کہا گیا، یہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اعجاز الحق صاحب نے ایک بہت ہی اہم نقطہ اٹھایا اس ملاقات کے حوالے سے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دوسری طرف بھی سوچا جا رہا ہے ملک کو کس طرح دلدل سے نکالا جائے۔ طریقہ کار خان صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں، انہوں نے حکومت کی ہے، کیا جماعتوں کا مجموعہ، اب اس پہ میں بعد میں آتا ہوں، لیکن دوسری طرف بھی سوچا جا رہا ہے، یہ آج سے نہیں سوچا جا رہا چونکہ آپشنز موجود نہیں ہیں۔ شہباز سپیڈ بری طرح فلاپ ہو چکے ہیں، پاکستان کے طاقتور حلقوں کو اس کا احساس ہو چکا ہے، ان کے پاس آپشن کوئی موجود نہیں تھا، اور کاش یہ اچھا ہوتا کہ اس وقت سوچ لیتے کہ اگر آپ نے انہی میں سے کسی کو لے کر آنا تھا تو کوئی ایسا شخص لے کر آتے جس کے اوپر مقدمات نہ ہوتے، لیکن یہ بار بار جا کر ایک شخص کو بتاتے رہے کہ جناب ہمارے سے بہتر آپشن کوئی موجود نہیں ہے، ہم پاکستان کو آگے لے کر جائیں گے، آپ ہمیں موقع تو دیں، ہمارے پاس 30 سال کا تجربہ ہے، ہمارے پاس ایک بڑی ٹیم ہے۔ ان تمام حکومتیں، وہ لوگ جنہوں نے، سیاسی جماعتیں جنہوں نے حکومتیں کی اس پر سنگل ہینڈڈلی اس حکومت کے اوپر، اگر اس ملک کے اوپر اگر وہ کٹھی ہو کر حکومت کریں تو دیکھیں کتنا زبردست قسم کا ایکسپیرینس موجود ہوگا اور تجربہ موجود ہوگا، اور ہم ملک کو اس دلدل سے آگے نکال دیں گے۔ آج یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، لیکن ویورز، بات یہاں پر نومبر کی ہے۔ بعض لوگوں کو پسند نہیں آیا تھا کہ نومبر کی تعیناتی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو امپریشن دیا گیا کہ شاید آئی ایس آئی چیف کی جو تقرری تھی وہ بھی طریقہ کار پسند نہیں آیا، جس کی وجہ سے سارا کچھ ملک کے اندر ہوا، بہانہ وہی چیز بنی، اور پھر آپ نے آپشنز دیکھنے ہوتے ہیں نا کہ اگر آپ کو کسی کی بات پسند نہیں آئی تو آپشنز کیا موجود ہیں، تو پھر آپشنز کے اندر جو سب سے زیادہ روزانہ دربار پہ حاضری دے رہا تھا اس کو حکومت دے دی گئی۔ ویورز، اعجاز الحق صاحب یہ بھی کہتے ہیں، اور یہ سب سے بڑا انکشاف ہے ان کی گفتگو میں، وہی کہتے ہیں کہ انہوں نے حکومت کی ہے، کیا یہ جماعتوں کا مجموعہ اتنا 30 مار خان تھا کہ حکومت کو گھر بھیجا جا سکے؟ لوگوں میں صبر کم ہے، 2.5 سال بعد کہتے ہیں کہ حکومت تبدیل ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں، اعجاز الحق صاحب کا تعلق ایک فوجی گھر سے ہے اور ان کے بہت زبردست قسم کے تعلقات ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے، اور ان کی طرف سے یہ بات آنا کہ ان تمام لوگوں میں یہ جو ایک مجموعہ، ہم اسے کہتے ہیں شب دیگ، میں نے بہت پہلے ایک نام رکھا تھا کہ یہ فلم نہیں چلے گی، لیکن یہ باکس آفس کے اوپر لوگ خود ہی ٹکٹیں خرید کے بیٹھ جاتے ہیں، یعنی ایک ایسی فلم ہے جو عوام نہیں ٹکٹیں خرید رہی، ان کے اپنے لوگ ہی، پروڈیوسرز، ان کے ڈائریکٹرز، ان کی جو خاندان کے اپنے لوگ ہیں، وہ ٹکٹیں خریدی جا رہی ہیں، کچھ بلیک میں تو نہیں بک رہی، لیکن یہ کہ آپس میں تقسیم کر دی جاتی ہیں۔ ایسی فلمیں جو باکس آفس پہ چلتی نہیں ہے نا، پھر وہ کیا کیا جاتا ہے کہ چونکہ فلم لگ چکی ہوتی ہے تو اس کی ٹکٹوں کو اپنے دوستوں یاروں میں تقسیم کیا جاتا ہے کہ یار یہ لو 10 ٹکٹیں لے لو، 20 ٹکٹیں لے لو، اور فری آف کاسٹ جو ہے وہ ٹکٹیں دی جاتی ہے۔ تو یہ وہ فلم ہے جو اس وقت پاکستان کی عوام کو دکھائی جا رہی ہے، جو چل نہیں رہی۔ شب دیکھ کہیں،
فلم کہیں، کمپنی کہیں، جو مرضی آپ کہیں، یہ مجموعہ جسے اعجاز الحق صاحب نے کہا، ان کو اکٹھے بٹھایا گیا. انیشیٹ آئیڈیا جو تھا وہ آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں میں نے کیا، اور میں پھر چلا گیا اور میں نے پھر کہا کہ میاں صاحب یہ کام ہو جائے گا. تو میاں صاحب نے آگے سے کہا کہ او کیویں ہوئے گا. تو وہ جس طرح ہوا وہ پوری قوم نے دیکھ لیا. اب جس طرح اعجاز الحق صاحب کہہ رہے ہیں کہ 30 مار خان، دیکھیں یہ ان کے پاس نہ ووٹ تھے، جو سب سے امپورٹنٹ، سازش کو ایک طرف ہم سائڈ پہ رکھ دیں نا، تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان کو اکٹھے بٹھایا کس نے. یہ سب سے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. چونکہ پی ڈی ایم میں تو الگ ہو گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ جو لوگ یہاں پہ مرنا گوارا نہیں کرتے تو ہم ان کے ساتھ کیسے مل کر چلیں گے، اور پھر پی ڈی ایم الگ ہو جاتی ہے. مریم نواز کے بلند و بانگ قسم کے دعوے بھی سامنے آئے، اور پھر انہوں نے اسٹیٹمنٹ وہیں پہ بیٹھے بیٹھے دے دی تھی کہ نواز شریف صاحب نے کب پاکستان آنا ہے یہ ہم فیصلہ کریں گے، خاندان والے کریں گے. تو یہ جماعتیں اکٹھی کیسے ہوئی؟ یہ جماعتوں کو اکٹھا کیا گیا، اور اکٹھے کرنے والے کون سے تھے؟ وہ مسکراتے ہوئے اعجاز الحق نے قوم کے سامنے ڈیٹیلز رکھ دی. وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یقینی طور پر موجود تھی، موجود ہے اور موجود رہے گی کہ ان لوگوں کو کس طرح اکٹھا کیا جائے. اسی لیے تو یہ لوگ جا کے گارنٹیز نہیں مانگتے نا، اسی لیے مانگتے ہیں کہ ہم ہیں تو ہمیں وقت دیا جائے. اچھا ویورز، آگے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حالات مزید خراب ہوں گے تو ادارے کو نقصان ہوگا، یہی ہمارا دشمن چاہتا ہے. خان صاحب نے کہا کہ فوج ہماری ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں. خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ اگر فوج کمزور ہوئی تو پاکستان کمزور ہوگا. یہ مثبت اشارہ ہے. دوسری جانب نواز شریف نے 14 بار 14 ٹائمز نام لے کر اداروں پر تنقید کی. اگر نواز شریف سے ہاتھ ملایا جا سکتا ہے تو پھر سب سے ملایا جا سکتا ہے. نواز شریف سے پوچھنا چاہیے کہ ان کے معاملات کیسے بہتر ہوئے. دیکھیں کوئی گدڑ سنگھی نہیں ہے نواز شریف صاحب کے پاس. مسئلہ یہ ہے کہ ایک بھائی گریبان پکڑ لیتا ہے اور ایک بھائی بوٹ پکڑ لیتا ہے، اور گریبان جو پکڑتا ہے وہ تنقید بھی کرتا ہے اور وہ گھسیٹنے کی کوشش بھی کرتا ہے، اور دوسرا بھائی کہتا ہے کہ میں سمجھاؤں گا. یہ مفاہمت اور مزاحمت کا جو بیانیہ ہے یہ دونوں بھائیوں نے چلایا ہوا ہے. اور دوسری بات، اعجاز الحق صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ان کے پاس کون سی گدڑ سنگھی ہے. اگر گدڑ سنگھی کام کر گئی ہوتی تو نواز شریف صاحب پاکستان میں ہوتے. عدالتوں کو انفلوئنس نہیں کیا جائے گا، یہ پیغام دیا گیا ہے. مریم نواز کے کیسز اور مریم نواز کا فیصلہ ہو چکا ہوتا اور انہیں ملک سے جانے کی اجازت مل جاتی اگر پاکستان کی فوج جو ہے وہ انفلوئنس کرتی عدالتوں کو. اور میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتاؤں کہ جو پیغام دیا گیا ہے کہ ہم انفلوئنس نہیں کریں گے، وہ اس لیے بھی نہیں کریں گے. اگر انفلوئنس کریں تو عدالتیں فیصلے دے دیں گی، لیکن وہ اس لیے بھی انفلوئنس نہیں کریں گے کیونکہ نواز شریف کے حوالے سے فوج میں جو عام رینک ہے اچھے کوئی خیالات نہیں رکھتی اور ایک نفرت پائی جاتی ہے. اور اگر یہ نفرت کنورٹ ہو گئی، یعنی ایک طرف آپ قیادت کے حوالے سے جو خفیہ رپورٹس تھی، جو فوج کا مورال چیک کرنے کے حوالے سے جو رپورٹس آتی رہی، اس میں کنڈیم کیا گیا پوری قیادت کے رویے کو، اور کہ اگر انہی چوروں ڈاکوں کو لے کر آنا تھا تو پھر کیا ریزنز بنی اور کیا گراؤنڈز ہیں جس کی بنیاد پہ آپ ان لوگوں کو لے کر آ گئے. تو ویورز، یہ گفتگو ہے جو اعجاز الحق صاحب نے کی. اور پھر دوسری طرف وہ بات یہ بھی کرتے ہیں کہ 14 ٹائمز، میرا خیال ہے کہ عمران خان ایک محب وطن لیڈر ہے، ایک محب وطن انسان ہے، اور اس نے کبھی بھی فوج کے خلاف بات نہیں کی اور فوج کے خلاف بات کرنی بھی نہیں چاہیے. چونکہ میں انڈیا کی ہیڈ لائنز دیکھ رہا تھا، وہ بار بار پاکستان کی فوج کی قیادت کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وہ ہے بندہ جس نے پاکستان کے اندر سیاست کو کنٹرول کرا، یہ ہے وہ بندہ جس کے بارے میں عمران خان جو ہے حکومت چلے گی اور وہ نیوٹرلز کا نام لیتا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ دشمنوں کو ایک موقع مل جاتا ہے. اور اسد عمر صاحب کی بات پر میرا خیال ہے کہ یقین رکھنا چاہیے اور اس کو ماننا بھی چاہیے جو انہوں نے کہی کہ وقت بدل گیا لہٰذا آپ بھی بدل جائیں. یہ بہت انٹرسٹنگ اور بڑی ڈیپ گفتگو انہوں نے جو ہے وہ کی ہے آج رجیم چینج جو سیمینار تھا اس سے خطاب کرتے ہوئے. اچھا، پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بجٹ منظوری کے بعد یہ سب کچھ ہو جائے گا. بجٹ پاس ہو گیا، بجٹ پیش کر دیا گیا. آپ دیکھتے ہیں کہ فردر کیا ہوتا ہے. اور پاکستان کے طاقتور حلقے نومبر اور اس سے پہلے شاید کوئی اعلان کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ٹائم ہے. اور ایک آخر میں جو بات جس طرف انہوں نے اشارہ دلوایا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پوری حکومت ہے کچھ سیٹس کے اوپر کھڑی ہے. اگر پاکستان کے طاقتور حلقے چاہیں ایم کیو ایم کو الگ کر سکتے ہیں، اور پھر اگر وہ چاہیں تو چودھری شجاعت صاحب کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ الگ ہو جائیں.
تو میرا خیال ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ خود بخود گر جائے گی۔ سپریم کورٹ پاکستان کے فیصلوں کا احترام نہیں کیا جا رہا، اگر کیا جاتا تو پنجاب کے اندر حالات مختلف ہوتے، 20 لوگ ٹی سیٹ ہو گئے، لیکن اس کے باوجود صوبے کا سربراہ جو ہے وہ شخص ہے جس کے اوپر منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں۔ ویورز، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک خبر بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور یہ شخصیت آئی بی پاکستان کی خفیہ ایجنسی، اور یہ ملک کے وزیر اعظم کے انڈر ہوتی ہے، اور وہ رپورٹ کرتی ہے ملک کے اندر جو بھی کچھ ہو رہا ہو۔ پاکستان سے باہر بھی آئی بی جو ہے وہ اپنے جہاں جہاں بھی ان کے کونسل خانے، ایمبیسیز ہیں اور ہائی کمیشنز ہیں، وہاں پر یہ اپنا ان کا آفس موجود ہوتا ہے، اور یہ انٹیلیجنس گیدرنگ کرتی ہے، رپورٹس اکٹھی کرتی ہے، کیا ہو رہا ہے، صحافی کیا کام کر رہے ہیں، کون سی ملاقاتیں ہو رہی ہیں نواز شریف کے دفتر کے اندر، نواز شریف کے دفتر کے باہر کون کھڑا رہتا ہے، یہ کام ہے آئی بی کا، اور یہ رپورٹ کرتا ہے ڈائریکٹلی ملک کے چیف ایگزیکٹو کو۔ اور خبریں یہ آئی، اور یہ اعجاز الحق صاحب نے ہی بتایا کہ ان کا فون جو ہے وہ ٹیپ کیا جا رہا ہے جس دن سے وہ عمران خان کو مل کر رہے ہیں۔ اب انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ ماضی کے اندر بھی خفیہ ایجنسیز جو تھی وہ عمران خان کو رپورٹ کر رہی تھی، بتا رہی تھی کیا ہو رہا ہے، اور اب بھی آئی بی کے بارے میں یہ بات کرنا تو اٹ مینس کہ شہباز شریف صاحب کے کہنے پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ چیک کرو کہ عمران خان کو کون مل رہا ہے۔ اور میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ جتنے صحافی ہیں وہ تمام لوگ آئی بی سے ملتے ہیں، خفیہ ایجنسیوں سے رابطے رہتے ہیں دوستیوں کی شکل میں، یا پھر کچھ کیموفلیج طریقوں سے بھی ملا جاتا ہے، پیغام بھیجا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے، ٹیسٹ کیا جاتا ہے، کیا پیغام آیا، کیا گیا، کیا میسج ہے، اور کیا خبر آنے والی ہے، کیا موقف بنایا جا سکے۔ وہ خبریں جو میڈیا کی زینت نہیں بنتی وہ کہیں اور زینت بن جاتی ہیں۔ تو آئی بی نے فون ٹیپ کر رہی ہے اعجاز الحق کا، اور ان کے گھر کے باہر بھی لوگ موجود رہتے ہیں، یہ کہنا ہے انہوں نے خود کہا اپنے اس انٹرویو میں جو آئی بی اس وقت کردار ادا کر رہی ہے۔ ویورز، مریم نواز نے کچھ باتیں کہی ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ ان کو خواب میں بھی نیوٹرلز کا جو ہے وہ راگ الاپتے ہوں گے۔ دیکھیں، مریم نواز کی کوئی حیثیت نہیں ہے پاکستان کی سیاست کے اندر، اور مریم نواز اگر یہ سمجھتی ہیں کہ وہ میڈیا مینجمنٹ کر کے سیاستدان بن جائیں گی تو میرا خیال ہے کہ ان کی خام خیالی ہے۔ انہیں بلاول بھٹو زرداری سے سیکھنے کی ضرورت ہے، بلاول کو اپنا استاد مانیں، اور بلاول جس تیزی کے ساتھ اپنے پاؤں مضبوط کر رہا ہے پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے اوپر، میرا خیال ہے کہ مریم کو اسے سیکھنا چاہیے، اور یہ جو تانے تشبیہ والی سیاست ہے اس سے ان کے یا اپنے والد صاحب کی جو سیاست ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ وہ نام جو ہے وہ ان کا ڈبو رہی ہے۔ آج کا شو تھا ہمارا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اجازت دیجیے، اللہ نے کہا۔